अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नावलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, साथ हमारे नॉवेल्स को भी इंजॉय करेंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू एपिसोड। आई एम रियली सॉरी, आज आज की ममनू की एपिसोड नहीं दे सकी क्योंकि मोबाइल काम ही नहीं कर रहा। सारी जो पहले की वीडियोस बनी हुई वो डिलीट ही नहीं कर रहा। पहले ये लोड नहीं कर रहा था, अब डिलीट नहीं कर रहा। बड़ी मुश्किल से मैं ये ही एपिसोड बना पाई हूँ। मैंने कहा पहले रोज़न की बना दूँ, उसके ममनू को मैं कल बना लूँगी। चलें बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। लाइक किया करें यार, सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। जब 1000 लोग नॉवेल रीड करते हैं तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। रोज़ान ज़िंदा सीज़न 2 एपिसोड नंबर 6। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। शहजाम ने मुझे बताया कि बट ख़ानदान अपने जायदादों के साथ ऑस्ट्रेलिया के 3 अमीर तरीन ख़ानदानों में शामिल हो गया। मिस्टर सूरी ने अचानक कहा। मिसेस सूरी चकरा कर रह गई। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें याद है कि बट ख़ानदान 20 साल पहले कैसा था? मुझे उस वक्त आफ्ताब रज़ा से नफ़रत थी। अगरचा वो मौसीकी में माहिर था, लेकिन वो $10 मिलियन भी नहीं निकाल सकता था। फिर रेहाम ने बट ख़ानदान की मदद करने पर इसरार किया और मैंने उस पर आंखें बंद कर लीं। अगर ये सच है तो तुम्हें नहीं लगता कि बट ख़ानदान ने ये सब बहुत अच्छी तरह छुपाया है? हाँ, पिछले दिनों शादी पर मिसेस बट मुझे ये शिकवा कर रही थी कि उनके कारोबार की हालत बहुत ख़राब है। वो चाहती थी कि हम उनके ख़ानदान की मदद करें। मिसेस सूरी की आंखों में संजीदगी थी। मैं पहले शहजाम से नफ़रत करता था क्योंकि वो नाअहल था और मेरे वक़ार को नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए मैंने रेहाम सूरी को कॉरपोरेशन का इंतज़ाम संभालने दिया था। लेकिन अगर मैंने उसे बट ख़ानदान की मदद करने देना जारी रखा तो सूरी ख़ानदान की शान और शौकत का इख्तिताम बहुत जल्द हो जाएगा। मिस्टर सूरी ने फ़ौरन वकील को बुलाया। 12 घंटे से भी कम वक्त में ये खबर पूरे कैमरा में फैल गई कि मिस्टर सूरी ने अपने तमाम शेयर्स और इख्तियारात शहजाम को मुंतकिल कर दिए। सूरी ख़ानदान के वारिस सबसे पहले मिस्टर सूरी के पास पहुंचे। उनमें से इशरत सबसे पहले एतराज़ करने वाली थी। अब्बा जान, क्या आप पागल हो गए हैं? आप शहजाम को सूरी कॉरपोरेशन का कंट्रोल कैसे दे सकते हैं? क्या आपको याद नहीं है कि उसने आपके साथ कैसा सलूक किया था? तुमने अभी मेरे बारे में क्या कहा? मिस्टर सूरी इतने गुस्से में थे कि वो उसे मारने की कैफियत में थे। अब्बा जान, मुझे बस इस बात का डर है कि जब शहजाम सूरी कॉरपोरेशन का कंट्रोल संभालेगा तो वो मुझे निशाना बनाएगा क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करता है। इशरत ने खौफ के मारे मिस्टर सूरी के पैर पकड़ लिए। भाई, आप ही कुछ तो कहो। सुनीत के मुंह के जाविये में हल्की सी लचक आई। मेरा तो शहजाम से किसी बात का इख्तिलाफ नहीं है। अगर हमने उसे कंपनी का इंतज़ाम नहीं सौंपा तो सूरी कॉरपोरेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। बाहर सब हमारी फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमारे गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम माँ और बाप की इकलौती औलाद हो। हम तुमसे उम्मीदें वाबस्ता रखते थे, मगर तुम तो बिल्कुल नाकाम हो। इशरत ने उसकी तौहीन की। चुप हो जाओ। मिस्टर सूरी ने बेसब्री से रेहाम की तरफ रुख किया। तुम्हारा क्या ख्याल है रेहाम? रेहाम ने अपनी मुट्ठियों को भींचा। वो बहुत मेहनत से सूरी कॉरपोरेशन में अपनी मौजूदा पोजीशन तक पहुंचा था। फिर भी ये बात सामने आई कि शहजाम चंद दिनों में अहम पोजीशन सामने संभालने वाला है। ये बात रेहाम के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी। दादा, क्या आप शहजाम की धमकियों के सामने इस तरह बैठकर खामोश रहेंगे? वो आपके साथ गेम खेल रहा है। एक बार जब वो क़यादत संभालेगा, मुझे डर है कि वो आपको मज़ीद हकीर समझेगा। इससे बढ़कर वो चंद दिन पहले अपनी असल माँ को मारने की कोशिश कर चुका है। उसकी बीमारी वापस आ चुकी है। बिल्कुल, जो शख्स जहनी बीमारी का शिकार हो वो सूरी कॉरपोरेशन की क़यादत कैसे कर सकता है? इशरत ने फ़ौरन कहा। मैं ये फ़ैसला नहीं करना चाहता। क्या तुम लोगों के पास कोई हल है? मिस्टर सूरी ने अपनी नज़रें रेहाम पर मरकूज़ करते हुए कहा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, मगर तुमने शहजाम की जहनी बीमारी को अवाम में ज़ाहिर करने का फ़ैसला किया। रेहाम ने अचानक सर उठाकर सुर्ख आंखों के साथ उन्हें देखा।
میں نے ایسا نہیں کیا دادا، کوئی مجھے پھنسا رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے آفتاب رضا؟ مسٹر سوری نے اچانک تیز نظریں آفتاب رضا کی طرف موڑ دیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے ششو پنج میں پڑا، پھر بولا، مجھے اس بارے میں زیادہ پتہ نہیں۔ علینا نے بے اختیار کہا، ابا جان، آفتاب عموماً موسیقی تخلیق کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ وہ سوری خاندان اور بٹ خاندان کے معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس کو یہ سب کچھ کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اور ریحام میرا بیٹا ہے اور مجھے اس کی شخصیت کا پورا اندازہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی اور ہے جس نے اسے پھنسایا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مسٹر سوری نے کافی کا کپ اٹھایا اور ڈھکن کو اٹھاتے ہوئے کہا، تو ٹھیک ہے، بات ختم ہوئے، مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوری خاندان کی حیثیت آسٹریلیا کے سب سے شاندار خاندان کے طور پر برقرار رکھی جائے۔ مسٹر سوری ہمیشہ اپنے فیصلوں پر قائم رہتے تھے۔ اب کوئی بھی بے وقوفی کی بات کرنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ ریحام کی مٹھیوں پر ابری ہوئی رگیں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ گھر سے نکلتے ہوئے ریحام نے گاڑی کا دروازہ زور سے دھکیل کر کھولا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کیہان کو کال کی۔ اب سے شہزام سوری کارپوریشن میں اہم فیصلہ ساز ہوگا۔ جب وہ واپس آ کر کمپنی میں آئے گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ سوری خاندان اور بٹ خاندان کے درمیان معاہدے کو منسوخ کر دے گا، جس سے پانچوں فوائد بے اثر ہو جائیں گے۔ کیا؟ کیہان غصے میں چلایا، میں نے اس کی پیداوار میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے زبردست نقصان ہوگا۔ کیا نقصان؟ کیا تم نے اس سے پہلے اتنے منافع نہیں کمائے؟ ریحام نے اپنی کمپٹی کو رگڑتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ سچ بتاؤ، کیا بٹ خاندان نے شہزام کے ماضی کی تصاویر لیک کی ہیں؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم صبرین پر یقین کر رہے ہو؟ ایک باہر والا جیسا کہ میں ان تصاویر کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ ریحام خاموش رہا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک آدمی کا عکس ابھرا۔ دوبارہ سوچنے پر یہ ناممکن لگتا تھا کہ آفتاب رضا، جو ہمیشہ ان معاملات سے بے پرواہ رہا تھا، ایسا کچھ کرے گا۔ خیر، سوری خاندان کے سب لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ شہزام مجھے تباہ کر دے گا جب بھی وہ دوبارہ طاقت حاصل کرے گا۔ فکر مت کرو، آخر کار تمہیں تمہاری ماں کے شیئرز مل جائیں گے۔ کیہان نے کال ختم کی اور فوراً ایک اور کال کی۔ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ ہاں، میں نے شہزام اور مسٹر سوری کی ہمت کو کم سمجھا تھا۔ اور وہ صبرین، وہ عورت؟ کیہان نے اپنی آنکھوں کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلے صبرین کے پس منظر کی تحقیقات کی تھی۔ یہ عورت حال ہی میں ایسے کارپوریشن کی چیئرپرسن بنی تھی۔ وہ میلبورن جیسے چھوٹے شہر کے ایک گاؤں کی لڑکی تھی۔ تاہم کل کی لائیو اسٹریم میں اس عورت نے پورے آسٹریلیا کے سامنے انتہائی پرسکون انداز میں بات کی، اور نہ صرف یہ بلکہ سوری خاندان کو چیلنج کرتے ہوئے اس کی تیز اور گہری سوچ نے سب کو حیرت میں ڈالا۔ یہ کہنا مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ صبرین نے شہزام کے بیمار ہونے کے دوران ضمیرہ کارپوریشن کو اس بحران سے نکالا۔ اس کو اپنی منگیتر تانیہ کے بارے میں یاد آیا۔ وہ دونوں ایک ہی والد کی بیٹیاں تھیں، مگر تانیہ تو جیسے ایک احمق تھی۔ اب کیا ہوگا؟ خوش قسمتی سے میرے پاس ایک بیک اپ پلان ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسے میدان میں اتاروں۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، کیہان نے انکساری سے جواب دیا۔ اسے دوسرے شخص کی حکمت عملی بہت متاثر کن لگی۔ بلا شبہ بٹ خاندان جلد ہی آسٹریلیا کے سب سے طاقتور خاندان بن جائے گا۔ سوری خاندان کا دور اب ختم ہونے کو تھا۔ اگلے دن مسز سوری نے خود شیئرز کی منتقلی کے دستاویز شہزام کو ولا میں پہنچائی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا سوائے خالہ یاسمین کے، جو فرش کو ویکیوم کر رہی تھی۔ شہزام کہاں ہے؟ کیا وہ باہر گیا ہے؟ بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ نزدیکی سپر مارکیٹ سے سامان خریدنے گئے ہیں۔ خالہ یاسمین نے ویکیوم رکھ کر مسز سوری کا استقبال کیا۔ سپر مارکیٹ میں خریداری، یہ الفاظ مسز سوری کے منہ سے ایک چیخ کی طرح نکلے۔
اگر وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتی کہ ان کا پوتا سپر مارکیٹ گیا تھا۔ وہ تو 2 دن پہلے ہی ایک حملے کا شکار ہوا تھا، اسے تو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا، تم نے اسے باہر جانے سے کیوں نہیں روکا؟ فکر نہ کریں مسز سوری، شہزام صاحب خوش ہیں کیونکہ بیگم صاحبہ کی موجودگی نے ان کا دل بہلایا ہے۔ اس کی آواز ختم ہونے سے پہلے باہر سے خوشگوار ہنسی کی آواز آئی۔ مسز سوری نے فرنٹ ونڈو کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ صبرین کے لمبے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اس کی اچھی جسمانی ساخت وائڈ لیگ جینز اور سیاہ ٹی شرٹ میں بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں میں سفید کینوس کے جوتے تھے، وہ بہت ہی اسمارٹ اور خوش مزاج لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ شہزام سفید اسپورٹس ڈریس میں خوبصورت اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 شاپنگ بیگ تھے اور اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور پر شہزام جس کو دماغی صحت کا مسئلہ حال ہی میں دوبارہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ مسز سوری اس منظر کو دیکھ کر مکمل طور پر چونک گئی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ آخری بار اسے اس طرح خوش دیکھنے کا موقع کب ملا تھا۔ مسز سوری نے یہاں آنے سے پہلے خود کو شہزام کے برے رویے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ وہ اتنے پرسکون اور خوش مزاج نظر آ رہے تھے۔ جب دونوں گھر میں داخل ہوئے تو انہیں مسز سوری نظر آئیں۔ فوراً شہزام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں بے پرواہی اور دفاعی رویہ ظاہر ہونے لگا۔ مسز سوری کو ایسا لگا جیسے کسی سوئی نے ان کے دل کو چھو لیا ہو۔ ہیلو بی جان، صبرین نے نرم لہجے میں مسز سوری کو سلام کیا، جیسے ان کے درمیان کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوا ہو۔ مسز سوری نے بس اسے سرد نگاہوں سے گھورا اور کچھ نہ کہا۔ شہزام کے چہرے پر ایک سایہ سا چھا گیا۔ اگر آپ یہاں میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے آئی ہیں تو براہ کرم یہاں سے چلی جائیں۔ مسز سوری غصے سے ہکلا کر بولی، میں تمہاری نانی ہوں، کیا تمہیں اس وقت تک خوش نہیں ملے گی جب تک میں مر نہ جاؤں؟ مجھے صرف یہ پتا ہے کہ سوری خاندان ہی وہ تھا جس نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ اگر صبرین نہ ہوتی تو مجھے ذہنی اسپتال میں بند کر دیا جاتا۔ شہزام کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ سب مجھے اب بھی خاندان سمجھتے ہو تو کم از کم اسے کچھ عزت دینا کم سے کم آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مسز سوری تھوڑی پریشان ہو گئی۔ صبرین نے نرمی سے کہا، بی جان، مجھے غصہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے خاندان کی وجہ سے میرا چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا صرف اس لیے میرے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے کیونکہ میرا پس منظر سوری خاندان جتنا طاقتور نہیں؟ مسز سوری کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شہزام نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں ہی تھا جو شروع سے اسے تنگ کرتا رہا ہوں، تو یہ نہ سوچے کہ وہ چالاک عورت ہے۔ جب ہم ملے تھے تو اسے میری حقیقت کا کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے تانیہ کو بس اس لیے ڈیٹ کیا تاکہ صبرین کو جلانے کا مزہ لے سکوں۔ تم تانیہ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مسز سوری کی آواز میں ناپسندیدگی صاف ظاہر ہوئی۔ اگر آپ اسے اتنا پسند کرتی ہیں تو اسے اپنی نواسی بنا لیں۔ شہزام کی آنکھوں میں برف سی سردی تھی۔ میں نے وہ سب تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ تانیہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ اور صبرین نہیں؟ اس نے غصے میں سخت آواز میں بات کاٹی۔ دونوں عظیم لاشاری کی بیٹیاں ہیں۔ صبرین نے کیا غلط کیا؟ کیا اس نے اپنے خاندان کا انتخاب کیا تھا؟ اسے بچپن سے اپنے والد کی محبت نہیں ملی، مگر جب اسے آخرکار اپنے والد سے ملنے کا موقع ملا تو سب اسے حقیر سمجھنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تانیہ سے بڑی ہے اور اس کی ماں وہ تھی جسے دھتکار دیا گیا تھا۔ وہ اصل میں متاثر ہوئی ہے۔ مسز سوری کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فضا میں موجود تناؤ کو محسوس کرتے ہوئے صبرین نے کہا، دوپہر ہو گئی ہے، آپ دونوں باتیں کریں، میں کچن میں جا کر دوپہر کا کھانا تیار کرتی ہوں۔ بی جان براہ کرم کھانے کے لیے رک جائیں۔ اگر آپ صرف اس لیے رک رہی ہیں تاکہ میری بیوی پر طعنے کستی رہیں تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شہزام نے بے تاثر انداز میں کہا۔
مسز سوری کو یہ سن کر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شہزام بی جان کی عمر کے حساب سے اتنا لمبا سفر طے کرنا آسان نہیں ہوتا؟ بہتر ہے تم خاموش رہو، صبرین نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مسز سوری کے لیے ماحول کو پرسکون بنانے کی کوشش کی۔ شہزام نے ہنکارا بھرا اور مسز سوری بھی خاموش ہو گئی۔ صبرین جب کچن میں چلی گئی تو مسز سوری نے وکیل کو شیئرز کی منتقلی کی دستاویز لے کر آنے کو کہا۔ یہ تمہارے دادا کی طرف سے ہے، تم اس پر دستخط کر کے سوری کارپوریشن کا مکمل کنٹرول حاصل کر لو گے۔ اس کے بعد تمہارے دادا اور میں کارپوریشن کے معاملات میں دخل نہیں کریں گے۔ شہزام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ عشرت خالہ نے سوری انشورنس کے کاروبار میں کوئی بہتری نہیں لائی، بلکہ اس کے ماتحت سیلز نئی کم ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اسے جلدی سے ریٹائر ہو جانا چاہیے، آرام سے بیٹھ کر سالانہ بونس کا لطف اٹھانا چاہیے۔ مسز سوری ششو پنج میں پڑ گئی اور پھر چیخ کر کہا، کیا تم یہ اس لیے کر رہے ہو کہ اس نے صبرین کا چہرہ خراب کیا؟ تو پھر کیا آپ اسے برداشت کرتی رہیں گی کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے؟ حالانکہ اس نے کسی اور کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، مگر آخر کار وہ تمہاری خالہ ہے۔ مسز سوری نے ایک لمبی آہ بھری، اور پچھلے مہینے اس کی سیلز میں بہتری آئی تھی۔ یہ اس لیے ہے کہ رضیہ لالاشاری نے کئی ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ شہزام کی آنکھوں میں خطرناک ارادے تھے۔ اگر میری پیشن گوئی درست ہے تو اس نے یہ اس لیے کیا کیونکہ عشرت خالہ نے صبرین کا چہرہ خراب کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ وہ سیلز کو جعلی بنا رہی ہے۔ مسز سوری دنگ رہ گئی اور انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ نانی جان، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اور نانا نہ ہوتے تو میں اسے زندہ نہ رہنے دیتا۔ شہزام نے اٹھتے ہوئے کہا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھیے، ایک صرف اپنے شوہر کے خاندان کی حمایت میں مصروف ہے، دوسری سیلز کو جعلی بنا رہی ہے۔ آپ کا واحد بیٹا اوسط درجے کا اور ناکارہ ہے۔ کیا آپ اور نانا اپنے بڑھاپے کی زندگی ان دولتوں کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ اگر میں نہ ہوتا۔ یہ سن کر مسز سوری کو ایسا لگا جیسے وہ چند سال اور بوڑھی ہو گئی ہوں۔ دوپہر 12 بجے صبرین کچن سے کھانا تیار کر کے واپس آئی، لیکن فضا میں تناؤ اور بڑھ چکا تھا۔ اس نے کھانے کے برتن مسز سوری کے سامنے رکھے۔ مسز سوری یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ جو کھانے سامنے رکھے گئے تھے وہ نہ صرف نظر میں اچھے تھے بلکہ ذائقے میں بھی سوری خاندان کے شیف کے بنائے کھانوں سے کہیں زیادہ گھریلو محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں یہ بھی محسوس ہوا کہ شہزام، جو عام طور پر کھانے کا زیادہ شوق نہیں رکھتا، ہر پلیٹ سے مزے لے کر کھا رہا تھا، خاص طور پر روسٹڈ چکن کو۔ انہوں نے چکن کا ایک چھوٹا ٹکڑا چکھا، ذائقہ ان کی توقع سے کہیں بہتر تھا۔ جب وہ دوسرا ٹکڑا اٹھانے ہی والی تھی کہ صبرین نے کہا، شہزام، بی جان نے ابھی تک نہیں چکھا۔ اس نے روسٹڈ چکن کی پلیٹ مسز سوری کی طرف بڑھا دی۔ شہزام نے پریشانی سے کہا، اور کچھ کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ کل رات بھی کھایا تھا اور آج دوپہر بھی۔ زیادہ کھانا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے شہزام کی پلیٹ میں سبزیاں ڈال دیں۔ متوازن غذا لینا ضروری ہے، اور بہت زیادہ پسندیدہ کھانے کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے یہ بری عادت ترک نہ کی تو میں تمہارے لیے مزید کھانا نہیں پکاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ مسز سوری کی چونکنے والی نظریں دیکھ کر اس کے پوتے نے سبزیوں کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ آدمی جو پہلے دن میں کچھ چمچ کھانا کھاتا تھا، اس بار تمام پکوان کھا رہا تھا، یہاں تک کہ مسز سوری بھی اسے کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آخر کار وہ کھانا جو 6 لوگوں کے لیے کافی تھا، تینوں نے ختم کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد صبرین نے 2 باؤل دہی کے میز پر رکھے۔ خالہ یاسمین مسکرا کر بولی، یہ بھی صبرین میم کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ شہد اور تازہ اسٹرابری جیم کے ساتھ دہی ہے جو انہوں نے 2 گھنٹے تک دھیمی آنچ پر پکایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے بعد دہی کا ایک پیالہ کھانا ہاضمہ اور آنتوں کو صاف کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔
مسز سوری نے دہی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ دہی میٹھا تھا لیکن اتنا میٹھا نہیں تھا کہ بذائقہ لگے۔ ان کا دوبارہ دہی کھانے کا دل کیا لیکن شرم کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تاہم شہزام نے فوراً مزید دہی کی درخواست کر دی جسے صبرین نے انکار کر دیا۔ تم دہی زیادہ نہیں کھا سکتے ورنہ تمہیں پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوگی۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ شہزام نے اپنی پیشانی پر بل ڈالے اور مزید کچھ نہ کہا۔ مسز سوری کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یقیناً برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل چوکسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ صبرین کو زیادہ پسند نہیں کرتی تھی لیکن انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس عورت نے شہزام کو بہتر بنا دیا تھا۔ شاید شہزام کی بیماری پھر سے ٹھیک ہو جائے گی جیسے پہلے تھی۔ یہ سوچ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اب بہت وقت ہو گیا ہے اور مجھے اچھی خوراک مل چکی ہے۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ آپ چند دن اور رہ سکتی ہیں۔ ساحل پر چلنا بہت آرام دہ ہے، صبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسز سوری کو اس عورت کے چہرے کا بگاڑ دیکھ کر برا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہارے نانا کو میری غیر موجودگی کی عادت نہیں ہوگی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے کہا، آج کی میزبانی کا شکریہ۔ صبرین یہ سن کر حیران ہو گئی۔ وہ اس وقت بھی مسکرا رہی تھی جب مسز سوری اپنے راستے پر چلی۔ شہزام نے اسے محبت سے گلے لگا لیا۔ میری نانی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، پھر بھی تم نے کھانے اور دہی سے ان کی پذیرائی کرنے کی کوشش کی۔ کیا وہ سوچتی ہیں کہ تمہیں ایک بار شکریہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ کیونکہ وہ تمہاری نانی ہے۔ اس نے مڑ کر اس کی گردن کے گرد بازو ڈالے۔ تم نے ان سے اتنی سخت باتیں کی لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی نانی کی فکر کرتے ہو ورنہ تم سوری کارپوریشن کی ذمہ داری نہ لیتے۔ تم اس بات سے پریشان ہو کہ وہ بوڑھے جو ساری زندگی خوشحال رہے ہیں اب اگر خاندان ٹوٹ جائے گا تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنے ابرو اٹھائے۔ کوئی مجھے تم سے بہتر نہیں جانتا شہزام، میری بھی ایک نانی تھی۔ یہ صرف اس وقت تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ خاندان واقعی خون کا رشتہ ہے اور انہیں چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تمہاری وجہ سے میں انہیں برداشت کرنے اور معاف کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں جب تک کہ یہ تمہیں خوشی دے۔ صبرین نے اسے محبت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی متاثر ہوا۔ جو جذبات اس نے دل میں دبا رکھے تھے وہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے۔ اس نے سر جھکا کر اس کے لبوں پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ مجھے معاف کر دو بیبی۔ تمہیں یہ سب سہنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا چہرہ سوری خاندان نے بگاڑ دیا تھا، پھر بھی وہ اس کے لیے انہیں برداشت کر رہی تھی۔ یہ ضروری نہیں تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ان سب سے انتقام لے گا جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا، عشرت بھی شامل ہے۔ ایک دن ضرور ایسا ڈاکٹر مل جائے گا جو تمہارے چہرے کا علاج کرے گا۔ میں تم سے زندگی بھر محبت کرتا رہوں گا صبرین۔ صبرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے وہ مضبوط اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ بات اہم نہیں تھی کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ اگلے دن صبرین کمپنی میں کام پر گئی۔ اسی دوران ہادی چند نرسوں کے ساتھ آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا اور اس نے کہا، شہزام سر، یہ وہ دونوں نرسیں ہیں جنہیں ہسپتال کے ڈائریکٹر نے منتخب کیا ہے۔ شہزام جو پڑھ رہا تھا سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس کی ذہنی بیماری ایسی نہیں تھی جو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے۔ صبرین کے لیے اپنا کریئر بھی ضروری تھا، اس لیے وہ اسے ہمیشہ دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی تاکہ اسے کوئی اور دورہ نہ آئے۔ گھر پر کسی تربیت یافتہ نرس کا ہونا اچھا تھا جو اس پر نظر رکھے۔ تاہم جب اس کی نظر ایک خاص خوبصورت چہرے پر پڑی تو وہ محو ہو گیا۔ جلدی اس کے چہرے پر سایہ چھا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عورت اس کی نظر سے گھبرا کر نرم آواز میں بولی، میرا نام ہیرا شیرازی ہے۔ شیرازی؟ اس نے بھویں چڑھائی۔ تمہارا میرا شیرازی سے کیا رشتہ ہے؟ وہ میری کزن ہے۔ ہیرا نے الجھ کر اس آدمی کو گھورا۔ کیا آپ میری کزن کو جانتے ہیں؟ وہ اسے صرف جانتا نہیں تھا بلکہ بہت کچھ جانتا تھا۔
شہزام نے اندر ہی اندر آہ بھری، تم ابھی بھی شیرازی فیملی سے ہو، کم از کم پھر تم نرس کیوں بنی ہو؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیرازی خاندان پہلے جیسا نہیں رہا، لیکن ٹھیک ہے، ہم بھوکے نہیں سوتے اور سر پر چھت ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر شکر گزار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید میں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے تو اس میں میری کزن کا ہاتھ ہے۔ ہم دونوں بچپن میں بہت قریب تھے، لیکن اسے دماغی ہسپتال بھیج دیا گیا تھا۔ میں اس کے لیے واقعی دل گرفتہ تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک تصدیق شدہ ماہر نفسیات بنوں، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں دراصل دوبارہ امتحان دینے کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ دوبارہ غمگین ہو گیا۔ ہادی کی یاد دہانی اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئے۔ شہزام سر، آپ کس کو نوکری پر رکھنا چاہتے ہیں؟ ہیرا شیرازی کو۔ اس نے پھر سے اپنی کتاب اٹھا لی۔ ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ مسٹر شہزام، میں آپ کی صحت یابی کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ ہادی کچھ حیران سا دکھائی دیا۔ جب اپنا سامان پیک کرنے گھر جا رہی تھی، شہزام نے اپنی گردن موڑ کر ہدایت دی، اس عورت کے بارے میں تحقیق کرو۔ شہزام سر، کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف احتیاطاً؟ نصف دن سے بھی کم وقت میں ہادی کچھ نتائج کے ساتھ واپس آیا۔ ہیرا شیرازی واقعی مس میرا کی کزن ہے۔ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہی تھی اور حال ہی میں واپس آئی ہیں۔ مس میرا کی والدہ کی وفات کے بعد شیرازی خاندان اچھی حالت میں نہیں ہے۔ ہیرا کو ہسپتال میں بھی امتیاز کا سامنا ہے اور ہمیشہ اسے پرتشدد اور جارحانہ مریضوں کا خیال رکھنے کا کام دیا جاتا ہے۔ تاہم اسپتال میں اس کی کارکردگی کافی اچھی رہی ہے۔ نہ صرف وہ صبر والی ہے، بلکہ اس کے پاس مشکل حالات سے نپٹنے کا تجربہ بھی ہے۔ شہزام کی آنکھوں سے روشنی معدوم ہو گئی جب اس نے یہ سنا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ وہ آج یہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے منتخب کردہ امیدوار وہ بہترین کارکردگی دکھانے والی نرسیں ہیں جو اس وقت دستیاب ہیں۔ یہ سن کر اس نے سر ہلایا۔ دل میں سے شک کی دیواریں ہٹ گئیں۔ اب شیرازی خاندان کا سربراہ کون ہے؟ تیمور شیرازی۔ اس کے ہونٹوں کے کونے طنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئے۔ کسی اور کا گھر چوری کرنے کے بعد بھی شکر گزار نہیں؟ ہمارے مائکرو چپ شیرازی خاندان کو فراہم کرنے کے بارے میں اعلان کر دو۔ جی ٹھیک ہے، ہادی نے لب کھولے لیکن کچھ اور نہ کہا۔ شام 5 بجے صبرین آج پہلے کام سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلی، اسے باسکٹ بال کورٹ سے آوازیں سنائی دیں۔ وہ آگے بڑھی اور بالکل وقت پر اسے یہ دیکھنے کو ملا کہ شہزام اپنے ہاتھ بلند کر کے ایک خوبصورت پوائنٹ شاٹ بناتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے باسکٹ بال کھیل رہا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ کی پشت ہلکی سی گیلی تھی، مگر اس کا چہرہ خوشگوار اور روشن تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر صبرین کی سانس رک سی گئی۔ جب وہ ابھی اسکول میں تھی، عزت ہی وہ واحد باسکٹ بال کھلاڑی تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، لیکن اس لمحے شہزام کو دیکھ کر اسے آخرکار سمجھ آ گیا کہ ایک کھلاڑی کی اصل کشش کیا ہوتی ہے۔ واہ! باسکٹ بال کورٹ کے دوسری طرف سے تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ تب اس نے ایک عورت کو دیکھا جو تقریباً اس کے عمر کی لگتی تھی اور جس نے سادہ جینز اور سفید ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چمکدار سیاہ بال ایک پونی ٹیل میں بندھے ہوئے تھے۔ زبردست، مسٹر شہزام۔ وہ عورت پانی کی بوتل اور تولیہ کے ساتھ اس کی طرف آئی۔ آپ نے 40 منٹ کھیل لیے ہیں، اب آرام کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہزام نے بوتل لی اور اس کے مواد کو گھٹاگھٹ پی لیا۔ غروب آفتاب کی روشنی دونوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ منظر صبرین کی آنکھوں میں چبھ گیا جیسے۔ شہزام! اس نے اسے آواز دی اور جلدی سے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ شہزام نے اپنے کندھے کی طرف دیکھا اور اس کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیبی، تم آج جلدی گھر آ گئی۔ میں جلدی گھر آ گئی تاکہ مجھے ڈر تھا کہ تم اکیلے گھر میں بور ہو رہے ہو۔ صبرین نے دوسری عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی لیکن اپنی پچھلی شکل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔
وہ یہاں تک کہ تانیہ بھی اسے زیادہ خوبصورت تھی۔ صبرین کو سکون محسوس ہوا۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو انسان فطری طور پر چھوٹی باتوں پر زیادہ فکر مند اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگتا ہے وہ بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ہیلو مسز شہزام، میں ہسپتال کی طرف سے بھیجی گئی نرس ہوں تاکہ مسٹر شہزام کا خیال رکھوں۔ ہیرا نے مسکرا کر خود کو متعارف کرایا۔ او ہیلو۔ صبرین حیران ہو گئی۔ کسی وجہ سے اسے ایسے لگا جیسے وہ آنکھیں کہیں پہلے دیکھی ہوں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہاں یا کب۔ مسٹر شہزام کا خیال رکھنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ امید ہے کہ وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔ ہیرا نے پیشہ ورانہ انداز میں بات کی۔ چلو میں اوپر جا کر شاور لینے والی ہوں۔ شہزام نے صبرین کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کہا۔ مسٹر شہزام، آپ کو ورزش کے بعد شاور لینے سے پہلے آدھے گھنٹے کا آرام کرنا چاہیے۔ ہیرا نے اسے یاد دلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے رکاوٹ کے بعد رضامندی ظاہر کی۔ صبرین کچھ حیران ہو گئی۔ اوپر پہنچ کر شہزام نے اپنی ٹی شرٹ نکالی۔ اس نے تولیہ اٹھایا اور اس کی پیٹھ خشک کرنے لگی۔ کیسے ہو گیا کہ تم اچانک باسکٹ بال کھیلنے لگے؟ ہیرا شیرازی نے کہا تھا کہ مناسب مقدار میں ورزش صحتیابی میں مدد دیتی ہے اور رات کو نیند کا معیار بھی بہتر بناتی ہے۔ ہیرا شیرازی، صبرین کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا اتفاق ہے، اس کی سابقہ گرل فرینڈ کا بھی مڈل نیم شیرازی تھا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ شہزام نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا۔ صبرین انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس لیے ناخوش ہے کہ نرس کا آخری نام شیرازی تھا، تاہم وہ اس بات کو ظاہر کر کے بھی خوش نہیں تھی کہ وہ سخاوت دکھا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اس لڑکی کی بات اتنی فرما برداری سے سنو گے، اس نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ شہزام نے بھویں اٹھائی اور پھر جھک کر اس کے ہونٹوں کی خوشبو لی۔ مجھے تو جیلسی کی بو آ رہی ہے۔ میں سنجیدہ ہوں۔ پہلے میں اتنا فرما بردار نہیں ہوتا تھا اور مجھے تو دماغی ہسپتال سے آئی ہوئی نرس کے قریب آنا بھی گوارا نہ ہوتا تھا، مگر میں تمہارے لیے جلد صحتیاب ہونا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے علاج کے سارے طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں دوبارہ تکلیف دے۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹ کر فوراً احساس کیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی حساس ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں، مگر تم کسی تھوڑی بڑی عمر کی نرس یا شاید کسی میل نرس کو کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ میں دفتر میں کام کر رہی ہوں اور تمہیں اکیلا چھوڑ کر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ گھر میں چھوڑنا۔ وہ مسکرایا اور پھر اس کی تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم واقعی جیلسی محسوس کر رہی ہو؟ شہزام سوری، اس نے لال گالوں کے ساتھ اسے گھورا۔ بس کرو۔ میرے دفتر میں کام کرنے والی کوئی بھی سیکرٹری یا اسٹاف ممبر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر میں اتنا زیادہ سوبر نہ ہوتا تو تمہیں کبھی بھی مسز سوری بننے کا موقع نہ ملتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جب میں تانیہ کے ساتھ تھا تو تمہیں اتنی جیلسی نہیں ہوتی تھی، یا پھر تم نے اس بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی تھی؟ جب اس نے سچ ظاہر کیا تو صبرین کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نیچے جا کر کھانا بنا رہی ہوں۔ اس نے تولیہ اسے پھینکا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی صبرین کچن میں داخل ہوئی، ہیرا اس کے پاس ایک ڈائٹ پلان لے کر آئی۔ صبرین میم، یہ مسٹر شہزام کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کردہ ڈائٹ پلان ہے۔ ان کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تجویز کرتی ہوں کہ ان کے اصل کھانے غذائیت سے بھرپور اور آسانی سے ہضم ہونے والے ہوں۔ زیادہ آئلی اور مسالے والے کھانے پینے سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ صبرین نے ڈائٹ پلان لیا، پھر پوچھا، کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ ہیرا حیران ہوئی مگر فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ شاید نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہے کہ آپ سے مل رہی ہوں صبرین میم، مگر بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ میں فیملیئر لگتی ہوں۔ شاید۔ صبرین نے سر ہلا دیا۔ صبرین کھانا بنانے کے بعد کچن سے باہر نکلی، جہاں اس نے دیکھا کہ شہزام صوفے پر بیٹھا ہوا ہے اور ہیرا اس کے سامنے جھکی ہوئی نرم آواز میں کچھ بات کر رہی ہے۔
کھانے کا وقت ہے، صبرین نے اسے یاد دلایا۔ شہزام اٹھ کر آیا، پھر اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اعلان کیا، ہیرا اور آنٹی یاسمین، کیوں نہ آپ دونوں آج رات ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ؟ یہ سن کر ہیرا حیران ہو گئی، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں تنگ نظر نہیں ہوں، آج کل ہر کوئی برابر ہے، اور اس کے علاوہ تمہارا دن بھی طویل رہا ہے، صبرین نے کہا، پھر شہزام کی طرف دیکھتے ہوئے جو بظاہر اس بات سے بے پرواہ لگ رہا تھا۔ کھانے کے دوران واقعی ایک خوشگوار ماحول تھا جب ان چاروں کا ساتھ تھا، تاہم صبرین کو بے چینی محسوس ہوئی جب ہیرا مسلسل شہزام کو کم گوشت کھانے اور زیادہ سبزیاں اور سمندری غذائیں کھانے کی یاد دہانی کروا رہی تھی۔ آخرکار یہی وہ الفاظ تھے جو وہ خود کہا کرتی تھی، اور اب کسی اور کے ذریعے سنا جانا کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے واقعی لگ رہا تھا کہ وہ تنگ نظر ہوتی جا رہی ہے۔ کھانے کے بعد وہ اور شہزام ساحل پر چہل قدمی کرنے گئے تاکہ ہاضمہ بہتر ہو سکے۔ گھر واپس آ کر دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ چونکہ صبرین نے جلد اپنا کام مکمل کر لیا تھا، وہ پہلے شاور لینے چلی گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے شہزام کو ایک گلاس سے کچھ پیتے ہوئے دیکھا۔ ہیرا اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اسے بغض بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، اوپر سے آتی نرم زرد روشنی دونوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ منظر اس کی آنکھوں کو چبھنے لگا۔ کیا پی رہے ہو؟ وہ قریب جا کر اس کے گلاس میں جھانکی۔ سفید مایع شاید دودھ تھا، ہیرا نے نرم آواز میں وضاحت دی۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ شکریہ، لیکن یہ میرا کام ہے، صبرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیرا اس جواب پر اتنی حیران ہوئی کہ اس کا چہرہ اچانک سفید پڑ گیا۔ شرمندہ ہو کر اس نے عجیب سی جھجک کے ساتھ کہا، جی میں دونوں کو اب اکیلا چھوڑ دیتی ہوں۔ ہیرا نے صبرین کو احتیاط سے دیکھا اور دروازہ پیچھے سے بند کر لیا۔ شہزام نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے اس لڑکی کو ڈرا دیا۔ صبرین کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ میں نے جو الفاظ کہے وہ تو بہت دوستانہ تھے، پھر اس میں خوف کس بات کا؟ لیکن تمہاری آواز میں حسد کی جھلک تھی۔ شہزام نے لاچار انداز میں سر ہلایا۔ صرف ایک گلاس دودھ کی بات ہے، اس پر تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا جیسے وہ کوئی تنگ دل عورت ہو؟ صبرین نے گہری سانس لی اور غصے کی لہر کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی۔ کیا اس نے پچھلے لمحے میں زیادہ رد عمل دیا تھا؟ وہ ایسا نہیں سوچتی تھی۔ زیادہ مت سوچو، آؤ میں تمہارے بال ڈرائی کرتا ہوں۔ اس نے ہیئر ڈرائر اٹھا لیا۔ جب اس کے بال خشک ہو گئے تو وہ شرماتے ہوئے کمبل میں جا کر لیٹ گئی۔ جب سے ان کی صلح ہوئی تھی، شہزام بستر میں بہت پرجوش ہو چکا تھا، مگر آج رات وہ معمول سے الگ اور خاموش تھا۔ وہ عجیب محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی شرمندگی کے ساتھ مڑ کر اس کے قریب جا کر لیٹ گئی۔ اچھا بچہ بنو اور سو جاؤ۔ اس نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آواز نرم تھی۔ صبرین اس کی آواز پر یقین نہ کر پائی۔ اس نے ہونٹ دبائے اور اس کے گرد گردن لپیٹ لی۔ شہزام، اس کا پورا چہرہ بستر کی طرح لابسٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ لائٹس بند تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزام حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھری چمک آئی، مگر فوراً ہی اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ ہیرا نے یاد دلایا کہ میری بیماری دوا کی وجہ سے مستحکم نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے تعلقات میں کچھ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی آواز میں لاچارگی تھی۔ صبرین حیران ہو کر بولی، مگر پہلے تو سب ٹھیک تھا، کیا یہ ضروری ہے؟ صبرین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہنے والی کون ہوتی ہے؟ شہزام نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میری حالت کے پیش نظر یہ ضروری ہے۔ صبرین غصے سے بولی، یہ ضروری ہے؟ وہ ایک نرس ہے، اسے یہ کہنے کا حق کس نے دیا؟ شہزام نے بے نیازی سے کہا، وہ میری صحت کی فکر کر رہی ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ صبرین نے غصے میں کہا، غلط یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی کے نجی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ وہ نرس ہے، تمہاری صحت کا خیال رکھنا اس کا کام ہے، نہ کہ ہماری شادی شدہ زندگی پر رائے دینا۔ کیا تم مجھے اتنا چاہتی ہو؟ شہزام نے اچانک شوخی سے کہا، تمہاری خواہش ہے۔ اس نے مڑ کر اپنی پیٹھ اس کے مقابل کر لی۔ ہاں، اسے اپنی عزت نفس کو بھی قائم رکھنا تھا۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے سے اسے گلے لگا رہا تھا۔ اچھا بچہ بنو، میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو مجھے زیادہ پرجوش کر دے۔ مجھے خوف ہے کہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں جو تمہیں نقصان پہنچائے، جیسا کہ پچھلی بار۔ صبرین نے اپنے ہونٹ دبا لیے غصے میں اور آخرکار بہت دیر بعد ٹھیک ہے بولا۔ اس رات وہ سو نہیں سکی جبکہ شہزام فوراً گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ شاید ہیرا کا نظریہ درست تھا۔ آخرکار وہ نیند کی بیماری سے سب سے تنگ تھا جب سے اس کی حالت بگڑی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ اس نے اتنی اچھی نیند لی۔ اگلے دن صبرین کو ہسپتال سے فون آیا۔ معلوم ہوا کہ غیر ملکی ماہر نیورولوجسٹ ڈاکٹر اینجلو عظیم لاشاری کا علاج کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے وہ فوراً ہسپتال روانہ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی تو مسٹر اور مسز لاشاری پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اینجلو نے ابھی عظیم لاشاری کی تشخیص مکمل کی تھی۔ مجھے ان کا علاج طویل مدت تک اعصاب کو متوازن کر کے کرنا ہوگا۔ مسٹر عظیم کو کوما سے باہر آنے کی امید ہے مگر یہ ایک طویل سفر ہوگا۔ سب سے جلدی شاید 6 ماہ سے 1 سال کا وقت لگے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ بہت شکریہ، فکر نہ کریں، آپ تنویر کی دوست ہیں اس لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے درخواست کی، ڈاکٹر اینجلو اگر کوئی شخص ان کی حالت کے بارے میں پوچھے تو براہ کرم انہیں بتا دیں کہ مسٹر عظیم لاشاری 1 ماہ کے اندر ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر چند لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مسٹر لاشاری خود کو نہ روک سکے اور پوچھا، کیا تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ جو اس کے پیچھے ہے وہ مایوسی کی حالت میں کچھ کرے؟ دادا، آپ کو کس پر سب سے زیادہ شک ہے؟ اس نے پوچھا۔ مسٹر لاشاری کچھ دیر خاموش رہے۔ ٹرک ڈرائیور کی اٹاپسی سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ منشیات کے استعمال کی وجہ سے ذہنی حالت میں تھا، تاہم وہ کوئی نشئی نہیں تھا اور اس نے غلطی سے منشیات لی تھی۔ واضح طور پر یہ ایک دانستہ عمل تھا۔ میرے خیال میں یہ رضیہ ہے۔ مسز لاشاری غصے میں بڑبڑائی۔ اس نے ثانیہ کو لاشاری کارپوریشن میں کام کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صبرین نے حامی بھری۔ اگر ایسا ہے تو وہ میرے والد کو کبھی ہوش میں نہیں آنے دے گی، کیونکہ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے وہ سب کچھ وراثت میں لے سکتی ہے جو وہ چھوڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس کے پیچھے ہے تو وہ ضرور اس مہینے کے اندر لاشاری کارپوریشن پر قابض ہونے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ولن اپنے اصل چہرے کو جلد دکھائے گا۔ مسٹر اور مسز لاشاری یہ سن کر حیران رہ گئے۔ پہلی بار انہوں نے اپنی شاندار پوتی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ ایک بات اور، آج جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، انکل کریم تک کو نہیں۔ مسٹر لاشاری حیران ہو کر بولے، کیا مطلب؟ کیا ہمیں کریم پر بھی شک کرنا چاہیے؟ کریم پر شک نہیں ہو سکتا، مسز لاشاری فوراً سر ہلا کر بولی۔ اس کے پاؤں کی حالت نے اسے بچپن سے کمزور اور بیمار بنا دیا ہے۔ وہ خود لاشاری کارپوریشن کے انتظام کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ انکل کریم اپنی معصوم فطرت کی وجہ سے آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ جتنا کم لوگ اس بارے میں جانیں اتنا بہتر ہے۔ صبرین مسکراتے ہوئے بولی۔ بزرگ جوڑے کے چہرے پر فکر مندی کی جھلک آخرکار دور ہو گئی۔ انہوں نے اتفاقاً سر ہلا کر اسپتال چھوڑ دیا۔ طارق جو کہ صبرین کے ساتھ تھا بے قابو ہو کر پوچھا، آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ کریم لاشاری پر خاص طور پر شک ہونا چاہیے؟ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میں صرف ان کی پوتی ہوں اور کریم ان کا بیٹا ہے۔ مجھے انہیں سچ دکھانا ہوگا بجائے اس کے کہ صرف اپنی بات پر یقین کرنے کی امید رکھوں۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ طارق ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کی شکل کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ صبرین اب شہزام سر کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ رضیہ کو جلد ہی یہ خبر ملی کہ عظیم کا علاج ڈاکٹر اینجلو کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ تقریباً پاگل ہو گئی۔ فوراً اپنے فون پر محفوظ نمبر پر کال کی۔ عظیم 1 ماہ میں ہوش میں آ جائے گا، پریشان نہ ہو، یہ صبرین کا جال ہو سکتا ہے، مگر ڈاکٹر اینجلو واقعی بہت قابل ہیں، انہوں نے کئی مریضوں کو کوما سے باہر نکالا ہے۔ وہ بے چین ہو کر بولی۔
عظیم جب ہوش میں آ جائے گا تو وہ مجھ پہ شک کرے گا اور مجھے طلاق دے دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ فکر نہ کرو، میں اس مہینے کے اندر لاشاری کارپوریشن پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور پھر کیا مجھے کمپنی کا ایک حصہ بھی نہیں ملے گا۔ رضیہ نے دانت پیس کر کہا، تم نے اسے کیوں نہیں مار ڈالا؟ فکر نہ کرو، وہ مر جائے گا۔ میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں، یہ سب ہماری پیاری بیٹی ثانیہ کے لیے ہے۔ رضیہ اچانک لفظوں کے درمیان رکی، کال ختم کرتے ہی دروازہ دھکیل کر کھل گیا۔ ثانیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کا چہرہ چاند کی طرح سفید تھا۔ ماما، یہ کون تھا فون پر؟ آپ کس کو مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا آپ نے بابا کو مارنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ رضیہ کا چہرہ بدل گیا۔ اس میں اپنا منہ مت گھساؤ، اب کیا وقت ہو گیا ہے؟ تم ابھی تک دفتر کیوں نہیں پہنچی؟ ماما، موضوع کو مت بدلنے کی کوشش کرو، میں نے ساری بات سن لی۔ تانیہ نے غصے سے اپنی ماں کو گھور کر کہا، یہ آپ ہی تھیں جس نے بابا کا حادثہ کروایا۔ ماما، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ آپ کا شوہر ہے، اور ہماری پیاری لڑکی تانیہ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں بابا کی بیٹی نہیں ہوں؟ چپ رہو، وہ میرا شوہر نہیں ہے۔ رضیہ نے جان لیا کہ اب یہ راز رکھنا بے سود ہے۔ ہاں، وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ ثانیہ اپنے وجود میں شدید جھٹکا محسوس کرتی ہے۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، عظیم لاشاری میرے ڈیڈ ہیں۔ یہاں پر آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، لیکن ایک چیز میں آج کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ناولز میں بالکل بھی بولڈ سینز نہیں دینا چاہتی، اسی لیے صبرین اور شہزام کا بیڈ روم سین جو تھا وہ تھوڑا سا میں نے کٹ کیا تھا، اور اس میں تھوڑی سی جو سچویشن ہے وہ آؤٹ ہوئی۔ جسٹ وہاں پہ یہ کلیئر کرنا مقصد تھا کہ ایک عام سی نرس جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات پر روک لگا رہی ہے، اور یہی میں بتانا چاہتی تھی وہاں پہ، اور لیکن وہ مجھ سے سنبھلا نہیں۔ میں نے سوچا اب یہاں پہ بتا دوں آپ لوگوں تک، آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس کا ایسا کچھ بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ایک سمپل نرس ہے۔ وہ کسی حادثاتی صورتحال کو نمٹنے کے لیے بلائی گئی تھی، وہ کوئی اسپیشلی اس کے علاج کے لیے نہیں بلائی گئی تھی۔ تو بہرحال اس کو جس طرح سے میں سنبھال کے کر سکتی تھی میں نے کر دیا، کیونکہ میں بہت زیادہ بولڈ سینس اور بولڈ ڈائلاگ کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔